मालूम नहीं कि आजादी हम तक खून का समंदर पार करके पहुंची। हमें कोई खौफ नहीं, कोई खतरा नहीं। ये जो हमारी पूरे पाकिस्तान में हुसैन के मातम पर, हुसैन की मोहब्बत पर जो FIR कट रही है, ये FIR नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए जन्नत की रसीदें हैं। ये जन्नत की रसीदें, हमें कोई खौफ नहीं, हमें कोई खतरा नहीं है। कुरान का पैगाम नहीं जा सकता, ईमान में कुछ काम नहीं आ सकता। जिस मुल्क में हो मुफ्ते अली पर जलसे, जिस मुल्क में हो मुफ्ते अली पर जलसे, उस मुल्क में इस्लाम नहीं आ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर अली, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। यजीदियत, यजीदियत, दोनों हाथ बुलंद करके अली इब्न अबी तालिब की मौलवियत का ऐलान करते हुए नारा हैदर अली, हैदर अली, सलावत भेजना मोहम्मद वाले वसल्लम। मोमिनीन इकराम, सदर जलसा क़िबला काबा अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी तशरीफ़ ला चुके हैं। उलमा इकराम भी तशरीफ़ ला चुके हैं। लोगों का आना भी इंशाअल्लाह लाज़मी ठहरेगा, इसलिए कि आज का ये कन्वेंशन किसी ख़ास तंजीम का, किसी ख़ास अंजुमन का, किसी ख़ास शख्सियत का या किसी एक ख़ास इदारे की जानिब से बुलाकर यहाँ बिठाने का मकसद नहीं है। इसका बुनियादी मकसद सिर्फ ये है कि हमारे स्टेज पर जब लोग बैठे हों तो हम दुनिया को ये बता सकें कि हमारा तौर तरीक़े में तो कोई इख्तलाफ हो सकता है, राहों के इंतखाब में तो कोई फ़र्क हो सकता है, मंजिल पर कोई इख्तलाफ नहीं है। मंजिल हमारी सबकी एक ही है। और उलमा का, खुतबा का यहाँ मौजूद होना इस बात की अलामत है कि ये कौमी यकजहती है। कौमी यकजहती किसी न किसी तारीख़ के मरहले पर आप के दरमियान आ जाती है, और वो कब आती है? जब कोई एक ऐसा मसला हो कि जो आपके इज्तिमाई मफादात पर कोई ज़र्ब लगाने लगे। अफसोस ये है कि जिस शिया कौम ने पाकिस्तान की कौमी असम्बली से एक बहुत बड़े फितने को काफिर करार दिलवाया, आज उसी शिया कौम को महदूद करने के लिए एक ऐसा बिल पेश किया गया है कि वो बिल पाकिस्तान की जमहूरी और पार्लिमानी तारीख़ में एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिस पर हमेशा लानत भेजी जाती रहेगी। इसलिए कि इस बिल के नतीजे में ये मुल्क जिस इंतशार और इफ्तराक का शिकार होगा उसका लोगों को अंदाज़ा नहीं है। इस सारी गुफ्तगू के लिए यहाँ लोग तशरीफ़ ला चुके हैं। हमारे दरमियान जनाब जाफ़र सुबहानी साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब जाफ़र सुबहानी।
باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ سب سے پہلے میں آپ تمام سامعین کی خدمت میں جو اس ٹائم بیٹھے ہیں، میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام کی خدمت میں، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر اس عظیم اور اہم ایشو پر بات کرنے کے لیے سب حاضر ہوئے ہیں۔ جس مقصد کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، جس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، یہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے، بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے۔ اس پر سنجیدگی سے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ یہ مسئلہ کوئی اچانک بھی نہیں ہوا، آپ یہ کہیں کہ یہ کوئی اچانک مسئلہ ہوا، نہیں، یہ تانے بانے چلتے رہتے ہیں۔ اور ایسے وقت میں ایک ایسی شرارت کی ہے اس ملک کے ساتھ کہ ملک خود مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، معاشی صورتحال بہت خراب ہے، خود سیاسی ہمارا معاملہ بھی بہت خراب ہے، کوئی ادارہ ہمارا اس وقت مضبوط نہیں ہے، افراتفری کا شکار ہیں۔ ایسے وقت میں دشمن نے ایک ایسی شرارت کی ہے جو ملک کو مزید انتشار کی طرف لے جانے کی بھرپور کوشش کی ہے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ بابصیرت قیادتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں، جس راستے سے یہ بل آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا جائے گا۔ جس راستے سے یہ آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا جائے گا۔ یہ چترالی صاحب نے یہ بل پیش کیا نا، انشاءاللہ یہ بل چترال ہی چلا جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ان میں جرأت ہے تو پہلے تو میرے پاس تو نہیں ہے، اس بل کا مسودہ کیا ہے اور کون کون سے صحابیوں کو ہم سے منوانا چاہتے ہیں، وہ ایک لسٹ فراہم کی جائے۔ ماضی میں بھی ایسی بات ہوئی تھی، توجہ رکھیے گا، جب یہاں سے قائد ملت جعفریہ علامہ ساجد نقوی صاحب نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ آپ ہمیں فہرست دے دیجیے کون سے صحابہ ہم سے منوانا چاہتے ہیں، پھر ہم آپ کو بھی ہم فہرست دیں گے۔ توجہ رکھیے گا، پہلے آپ ان میں دستخط کر دیں، پھر ہم دستخط کر دیں گے۔ توجہ رکھیے گا نا۔ بظاہر انہوں نے یہ کہا کہ توہین صحابہ، توہین اہل بیت امہات المومنین، یہ جملے اچھے نہیں لگتے ہیں۔ جنہوں نے توہین کی ہے وہی توہین کا بل پاس کرانے کے چکر میں ہیں۔ اگر ایسی بات ہے پہلے تو توہین کی ڈیفینیشن پر واضح کریں، آپ کس چیز کو آپ توہین کہتے ہیں؟ توہین کی ڈیفینیشن معلوم کریں تو آپ کس چیز کو، کس بات کو آپ توہین سمجھتے ہیں؟ کیا تاریخ بیان کرنے کو آپ توہین سمجھتے ہیں؟ کیا تاریخی حقائق بیان کرنے کو آپ توہین سمجھتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو پھر سیاست تک کو پہلے پابندی لگوا دیجیے، ٹھیک ہے نا، سیاست تک پر پہلے پابندی لگوا دیجیے تاکہ سارے توہین کے باب ختم ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ توجہ رکھیے گا، ہماری طرح ہم کلیئر رہے، توجہ رکھیے گا،
کیونکہ ہم مکتب اہل بیت کا ماننے والے ہیں، ہم آل محمد کے پیروکار ہیں، ہم اہل بیت کے پیروکار ہیں۔ ہمارا کتنا بھی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، جب میرے علی نے کسی کی توہین نہیں کی، اتنی بڑی زیادتی کے باوجود، در زارا جلنے کے باوجود، محسن شہید ہونے کے باوجود، گلے میں رسی ڈال دی گئی، اس کے باوجود بھی کسی کی توہین نہیں کی، تو ہم بھی کسی کی توہین نہیں کرتے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے مراجعوں نے بھی کہہ دیا توہین حرام ہے۔ توہین کا مسئلہ فقط مسلمان کے ساتھ نہیں ہے، صحابہ کے ساتھ نہیں ہے، من حیث الانسان کسی بھی انسان کی توہین حرام ہے۔ اگر آپ توہین کرتے ہیں کسی کی بھی، غیر مسلم ہے، توہین کرنا جائز ہے کیا؟ ہاں حرام ہے، علماء تشریف فرما ہے، توجہ رکھیے گا۔ تو پہلے آپ توہین کی ڈیفینیشن وضع کریں، ان سے یہ کہیے کہ آپ توہین کس چیز کو توہین سمجھتے ہیں۔ ان کا اصل مسئلہ کچھ اور ہے، توجہ رکھیے گا۔ اصل اس ملک کے میں اس پر بات کرنا نہیں چاہتا کہ اس ملک میں معاملات کچھ اور چل رہے ہیں، وہاں سے رخ موڑنے کے لیے ہمیں کہیں اور لگا دیا گیا، ٹھیک ہے نا، اور دشمن ابھی اور کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے۔ تو الحمدللہ توجہ رکھیے گا کہ یہ آپ کی بیداری، جو آپ نے رد عمل جو دیا ہے نا، آپ کی یہ بیداری انشاءاللہ ان کو بھی پتہ چلے گا جنہوں نے یہ کام کروایا ہے، ان کو بھی پتہ چلے گا جنہوں نے یہ کام کیا ہے، کسی کے ہاتھوں میں انہوں نے کھیلا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تعجب تو یہ ہے، خود چترالی صاحب جماعت اسلامی کا فلاور ہے، توجہ رکھیے نا، بہت بڑا ماننے والا ہے، کم از کم بندے خدا ماتودی صاحب کی خلافت و ملوکیت پڑھ لیتا۔ وہاں پر جو صحابہ کی جو اس نے جو آپریشن کیا ہے، ہم نے تو کبھی ایسا آپریشن کیا نہیں جتنا آپریشن جو ہے نا مودودی صاحب نے کیا ہے۔ ہم نے تو ہلکا ہاتھ رکھا کبھی بھی۔ میں ایک جملہ کہوں آپ سے، یہ ایک مغالطہ ہے، نہ ہمارے کسی کوئی عالم اسٹیج سے نہ کوئی عالم توہین کرتا ہے نہ کوئی ذاکر۔ اگر میں جمل پڑھتا ہوں تو آپ اس کو توہین سمجھتے ہیں تو توہین سمجھتے رہیے، اگر میں جنگ نیروان پڑھتا ہوں تو آپ توہین سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیے، اگر ہم جنگ خیبر پڑھتے ہیں، احد پڑھتے ہیں تو جو رکھیے آپ توہین سمجھتے رہیے، ہم پڑھتے رہیں گے، ہمارے پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، توجہ رکھیے گا۔ معیار نہیں ان کے پاس۔ ایک جملہ کہوں آپ سے، ابھی تک دیکھیے جب یہ آپ کا رد عمل آئے نا، اہل سنت اور دیوبندی بریلوی بڑے علماء کا کوئی بات نہیں ہے، وہ گلی کچھ مولویوں نے کچھ باتیں کی ہے، توجہ رکھیے گا، ان کو خود معلوم نہیں اس بل میں ہے کیا، جو بات کرتے ہیں ان کو خود معلوم نہیں ہے اس بل میں ہے کیا۔ انشاءاللہ وضاحتیں ہوں گی، معاملات آگے بڑھیں گے، میں یہ یقین سے کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، جہاں سے وہ بل آیا تھا وہیں واپس چلا جائے گا۔ آپ اپنی تو ایک جملہ کہوں گا میں بطور نصیحتاً، آپ اپنے اندر اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں، بس ایک کام کریں، آپ اپنے اندر بیداری پیدا کریں، اپنے صفوں کے اندر اتحاد پیدا کریں، ٹھیک ہے نا۔ دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو، کچھ نہیں بگاڑ سکتا دشمن، توجہ رکھیے گا۔ اگر وہ کچھ کرنے کا قابل ہوتا تو اس وقت تک ہمیں کر چکا ہوتا، کچھ نہیں کر سکتا، یہ بہت کمزور ہیں، یہ لوگ بہت نادان لوگ ہیں، بہت جاہل لوگ ہیں، توجہ رکھیے گا۔ آپ اپنا علمی ورثے کو آپ نہیں چھوڑیے گا، منطقی انداز اپنائیے، علمی انداز اپنائیے، ممبر سے خطاب جب کوئی بھی کرتا ہو، ذاکر کرتا ہو، عالم کرتا ہو، اپنی زبان کو شفاف رکھیے گا، توجہ رکھیے گا، اپنی زبان کو بالکل شفاف رکھیے گا۔ آپ کا انداز بیان ایسا ہو کہ نہ لگے کہ آپ کسی کی توہین کر رہے ہیں۔ آپ پڑھیے، خلافت پڑھیے، آپ امامت پڑھیے، سب کچھ پڑھیے۔ یہ کیسے بے وقوف ہے؟ میں جملہ کہوں گا، قبلہ شاکر صاحب تشریف فرما اس فن کے ماہر ہیں، توجہ رکھیے گا، میرا بھی اس میں کافی مطالعہ ہے، توجہ رکھیے گا۔ یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں کسی صحابی کو ڈسکس نہیں کریں۔ ان سے پوچھئے صحابی بڑا ہے یا خدا؟ ان سے کوئی پوچھئے صحابی بڑا ہے یا خدا؟ علم کلام میں تو خدا کو بھی نہیں چھوڑا تم لوگوں نے، کسی کے پاس خدا کچھ اور ہے، کسی کا خدا کچھ اور ہے۔
جب خدا ڈسکس ہو سکتا ہے، اس سے نیچے شخصیت کون ہے؟ رسول اللہ۔ جب رسول اللہ پر بات ہو سکتی ہے، خدا پر بات ہو سکتی ہے، تو صحابہ پر بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ 1 2 3 پر بھی بات ہو سکتی ہے اور چوتھے پر بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن وہی انداز اپنائے جو قرآن نے انداز اپنایا ہے، وہی انداز اپنایا جو اہل بیت نے اپنایا ہے۔ انشاءاللہ یہ جو عزاداری کانفرنس کے ذمہ داران نے یہ جو پروگرام انشاءاللہ آپ کو دیا ہے، علماء آئیں گے انشاءاللہ، خطابات کریں گے، انشاءاللہ آپ غور سے سنیے گا اور عمل کرنے کی کوشش کریں، خدا سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی، مکتب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دشمن کی ہر سازش کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اتنے بالغ نظر ہوں، ہوشیار ہوں، دشمن کے چالوں سے ہم واقف ہوں، دشمن کیا کرنا چاہتا ہے ہم واقف ہوں، تو مسئلہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے ہمیشہ آپ کو کامیابی دی ہے، فتح کامرانی آپ کی ہوگی انشاءاللہ۔ وہ لوگ ذلیل ہو جائیں گے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، ملک کو انتشار میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، شیعہ سنیوں کو آپس میں۔ حنیف قریشی صاحب کا کتنا بڑا اچھا بیان آیا، انہوں نے کہا کہ بھائی صحابہ کے نوکر تو ہیں، قاتلان حسین کے نوکر نہیں ہیں۔ اس سے بڑی بات تو نہیں ہو سکتی ہے۔ جو سنجیدہ علماء ہیں وہ بات کرتے ہیں، ہمیں بھی بات کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ایک اچھا ہوا، ایک کام جیسے یہ بل آیا کہ شیعوں کے اندر ایک حرکت پیدا ہو گئی، جگہ جگہ پروگرامات ہو رہے ہیں اس موضوع پر، جو ہم بات نہیں کرنا بھی چاہتے تھے تو اب بات کریں گے۔ خود موضوع دے دیا نا، خود دے دیا نا موضوع، ہم تو کبھی ڈسکس نہیں کرتے تھے، ہم اپنی مجلسوں میں کم ڈسکس کرتے نہیں کرتے تھے، اب موضوع تم نے دیا ہے نا تو اب ہم صحیح طریقے سے ڈسکس کریں گے، صحیح طریقے سے وضاحت کریں گے۔ تمہیں شرمانا پڑے گا، شرمندگی اٹھانی پڑے گی، جب ہم بولیں گے تو پھر بچے گا کچھ بھی نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی۔